दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा। पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स क्या हैं? कोई कहता है एजुकेशन है, कोई कहता है उनकी आर्मी है, कोई कहता है उनके यहाँ करप्शन है, कोई कहता है कि क्योंकि उनमें ओवरऑल सिस्टम ही ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, उनकी एजेंसीज ही ठीक नहीं हैं, उनका जुडिशल सिस्टम ही ठीक नहीं है, पुलिसिंग ठीक नहीं है। तो कई चीज़ें बताते हैं कि ये रीजंस हैं पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम। तो मेरे नज़र से एक वीडियो गुजरा और ये अरविंद सारन साहब का है, जो कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं हामिद बशानी साहब का, जो कि बेसिकली मेरे बहुत फेवरेट हैं और उनकी एनालिसिस सुनने लायक होती है। और सबसे बड़ी बात यह है साहब कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हैं लेकिन कनाडा में रहते हैं। तो सुनिए, उनकी नज़र में पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम क्या है और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बड़े डिटेल्स में आपको बताया है। और जो हम ये सोच रहे थे कि XYZ ABCD इतनी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की, उसकी जड़ क्या है। तो देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है और मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरी और लास्ट तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे भी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अरविंद सारन जी के जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप ये जो आपका सवाल है, इसका एग्जैक्ट जवाब देना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें एक अप्रोच का इशू होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इशू होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक एंगल का इशू होता है, जाविया जिसको आप कहते हैं, नुक्ता नज़र चीज़ों को देखने का। मुमकिन है एक माहिर माशियात जो है वो ये समझे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो माशी है, और सिस्टम के अंदर जो करप्शन है, तबकाती तकसीम है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ये सारी चीज़ें हैं, यही सबसे बड़ा मसला है। और जब तक पाकिस्तान इससे नहीं निकलता कुछ नहीं कर सकता। किसी और आदमी से आप बात करेंगे तो वो कहेगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो जहालत है या एजुकेशन है, कि एजुकेशन का जहालत भी चलो, लिटरेसी अगर आप कहें चलें उसमें कुछ फ़र्क आ गया है, लेकिन एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान का जो म्यार है और जो उसका आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है। कुछ लोग इसे जो है वो माल एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, कुछ लोग इसे मिस यूज़ ऑफ पावर कहेंगे, कुछ लोग इसे धूस धांधली, मिस यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने अपने नुक्ता नज़र से आता है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये सारा मेरे नज़दीक एक पैकेज है जिसका ताल्लुक जाके बनता है बुनियादी तौर पे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भारत दुश्मनी है। चूँकि मैं जिस नुक्ता नज़र से इसको देखता हूँ, मेरे नज़दीक सबसे पहले जो पाकिस्तान के इब्तदाई हुक्मरान थे, उनके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल था, खदशा था या खौफ था या कंसर्न था, वो ये था कि हम अपना डिफेंस जो है वो किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं, और स्पेशली भारत के ख़िलाफ़ हम किस तरह कोई इस कदर जो है वो ताकत हासिल कर सकते हैं मैजिकल किस्म की, कि हम जो है वो भारत के मुकाबले में या उससे मजबूत कुव्वत के तौर पे उभरें। ये फ्राम डे वन ये कंसर्न पाकिस्तान का रहा है, जिसकी मिसाल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक वफद था जो उन्होंने भेजा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फॉर मिलिटरी एड। पाकिस्तान का पहला वफद जो किसी बैरूनी मुल्क में गया, मिलिटरी एड एज वेल एज फाइनेंशियल। तो उसको उन्होंने क्यों इसको सामने रखा था? उस वक्त अभी पाकिस्तान और भारत की कोई जंग नहीं हुई थी। पाकिस्तान और भारत की जंग जो है वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई, अक्टूबर 1947 में।
اور وہ بھی خفیہ طریقے سے. اصل میں آگے جا کے نومبر دسمبر میں اوپن جنگ جو ہے وہ ہوئی. تو کیا اس سے پہلے یعنی 14 اگست کے فوراً بعد اس طرح کی منصوبہ بندی کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کریشن کے فوراً بعد ان کے ذہن میں یہ ہوا تھا کہ جی ہمارے درمیان اب ایک دشمنی کریٹ ہو گئی ہے. حالانکہ اس کے برعکس سمجھا جاتا تھا کریشن کے پروسیس کے دوران ایسا نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کوئی دو ملک ایسے بن رہے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے یا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو ایک کانسیپٹ یا خدشہ جو ہے ان لوگوں کے ذہن میں جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی اس میں جو یہ خدشہ پیدا ہوا یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا. اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کا جو فوکس تھا وہ نہ ان کی اکانومی پہ رہا, نہ ان کی تعلیم پہ رہا, نہ ان کی صحت پہ رہا, نہ ملک کی ڈیولپمنٹ اور اس کے فیوچر پہ رہا, بلکہ گھما پھرا کے تو ان کا مقصد جو ہے وہ یا تو ملیٹری اسٹرینتھ میں اضافہ یا باہر سے اس قدر ملیٹری مدد لینا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی فوجوں کو جو ہے وہ مضبوط کر سکیں. اس مقصد کے لیے ظاہر ہے اس وقت کی جو سچویشن تھی اس کے حساب سے پھر لوگ اپنی اپنی اٹیمپٹ کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے جب قائد اعظم نے شروعات کی لیکن قائد اعظم کے فوراً بعد لیاقت علی خان نے ظاہر ہے انہی خطوط پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے مذاکرات کیے. بعد میں جو انہوں نے دورہ کیا اس میں بھی ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ فوجی اور مالی مدد دی جائے. اور لیاقت علی خان نے جو 1949 میں دورہ کیا, پہلا دورہ جو ہے اس کا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا, تو اس میں جو ہے اس سے پہلے پاکستان کے مختلف جو وزراء تھے اس سے فائننس منسٹر تھے, ڈیفنس منسٹر تھے, اس طرح کے دیگر جو ان کے منسٹرز تھے وہ پہلے اپنے اپنے طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا دورہ کر چکے تھے. اور ان کا وہاں پہ کھلا قسم کا مطالبہ یہ تھا, دو مطالبے تھے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان ایک جو ہے وہ فوجی تعاون کی کوئی صورت نکالی جانی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو فوجی مدد دے. فوجی مدد سے مراد یہ ہے کہ اسلحہ اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے اور اس کی خرید کے لیے وہ مالی مدد بھی دے, جو بہت ہی اوپن اور بلنٹ قسم کا مطالبہ پہلے دن سے. اگر آپ یو ایس ڈاکومنٹس اس وقت کے پڑھ کے دیکھیں تو کلیئرلی آپ کو لگے گا کہ ہر آدمی جو ایک ڈیپیوٹی سیکریٹری کی سطح سے لے کے منسٹر تک کوئی مذاکرات کرتا تھا اسلام آباد میں یا واشنگٹن میں یا کہیں, تو اس کا پہلا مطالبہ یہی ہوتا تھا کہ ہمارے درمیان فوجی اتحاد ہونا چاہیے. یعنی وہ اس وقت کی کولڈ وار کے تناظر میں اپنے آپ کو کلیئرلی جو ہے وہ ایسوسیٹ کر رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ مدد کی جائے. تو اس سلسلے میں اس کی وجہ یہی تھی کہ جی یہی واحد راستہ ہے کہ ہم بھارت کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں اب ظاہر ہے کہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی پالیسی یہ تھی کہ جناب ہمارے نزدیک تو ہم پورا جو بر صغیر انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس میں ایک توازن کی پالیسی رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ مشترکہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ امریکی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کی طرف سے ریپیٹڈلی اس وقت میں یعنی بات کر رہا ہوں 1948, 49 اور 50 کی, کہ اس وقت ریپیٹڈلی یہ تجاویز آ رہی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک مشترکہ ڈیفنس سسٹم قائم کیا جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا کنسرن ساؤتھ ایشیا نہیں تھا بلکہ سوویت یونین تھا, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سوویت یونین کے خلاف زیادہ سے زیادہ ملکوں کو ایک مشترکہ یعنی جوائنٹ ڈیفنس کے اندر جو ہے وہ لایا جائے. جبکہ ظاہر ہے کہ پاکستان بالکل اس کے برعکس سوچتا تھا, چونکہ پاکستان کا دوسرا بڑا خدشہ یہ تھا
کہ اگر ہم بھارت کے ساتھ نارمل تعلقات رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، تو بھارت ہمیں نگل لے گا، یعنی خدشے کے دوسرا رخ دیکھیں۔ ایک رخ یہ تھا کہ ہمیں اسلحہ اور بارود چاہیے تاکہ ہم اس کے خلاف لڑیں یا اپنا ڈیفنس کریں، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم اس سے دوستی بھی کرتے ہیں تو پھر بھی یہ ہمیں نگلے گا۔ وہ کیسے نگلے گا کہ جناب اس سے جو ہمارا کلچر ہے، ہماری پاپولیشن ہے، ہماری اکانومی ہے، یہ ساری چیزیں اس طریقے سے مکس اپ ہیں کہ آپ کو ہر جگہ جو ہے بھارت ہی بھارت نظر آئے گا، اور اس میں ہم لوگ غائب ہو جائیں گے۔ یعنی اس کے پیچھے فلسفہ وہی تھا جو کریشن آف پاکستان کا فلسفہ تھا، لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ دوستی بھی نہیں کرنی، اور کسی طرح کا کوئی جوائنٹ ڈیفنس جو ہے یا کسی طرح کی کوئی مشترکہ جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ نہیں کرنی۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ اس وقت دیکھیں، حالانکہ یہ میرا اس سبجیکٹ نہیں ہے چونکہ میں پاکستان کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں، پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے اس کی بالکل پالیسی اس کے برعکس تھی کہ پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ تعلقات بنائے جائیں، اور امریکہ کی طرح پنڈت جواہر لال نہرو کا کنسرن بھی ساؤتھ ایشیا کم اور انٹرنیشنل پالیٹکس زیادہ تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے سرد جنگ جو ہے، کولڈ وار، وہ بر صغیر کے اندر آ سکتی ہے، اور ہمیں تقسیم کر کے تو یہ جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں یہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ایک سچویشن ایسی پیدا کریں جس میں ہمارے درمیان معاملات بہت زیادہ خراب نہ ہوں۔ تو اس سوچ کو آپ سامنے رکھیں کہ جب آپ کو دشمنی کرنے کے لیے بھی بیرونی مدد کی ضرورت ہے، دوستی کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ کی پالیسی کیا بنے گی کہ آپ الٹیمیٹلی جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں جن کے پاس اسلحہ اور بارود ہے اور جن کے پاس پیسے ہیں، آپ ان کے محرون منت ہو جائیں گے، جو کہ ود دی پیسج آف ٹائم پاکستان ہو گیا۔ یعنی یہ جو بات میں 50s کی کر رہا ہوں، تو 50s میں جا کے تو 51 سے لے کے 53-4 تک پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ میوچل ملیٹری کوآپریشن کا معاہدہ سائن کیا، اس نے سیٹو اور سینیٹو جو ہے جو بغداد پیکٹ تھا یہ معاہدے سائن کیے، اور ودن 3 ایئرز پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا سب سے بڑا الائز بن گیا۔ یعنی یہ بڑی ایک دلچسپ سچویشن تھی کہ اتنی یونیک پوزیشن میں اتنی بڑی چھلانگ لگائی، لیکن جب اس نے یہ چھلانگ لگائی تو ان کے لیڈروں کے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ ہم بھارت کے خلاف بہت بڑا ہمیں جو ہے وہ ایک جو کیا کہتے ہیں ایک بوسٹ مل رہا ہے، اور بہت بڑی ہمیں مغربی حمایت اور اخلاقی حمایت ملے گی، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو کہ اس بات پہ تیار ہو گیا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں یا آپ کو ملٹری ایڈ دیتے ہیں یا آپ کو پیسے دیتے ہیں، انہوں نے بالکل یہ معاہدہ کرنے سے 3 مہینے پہلے جو ہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو کو پریزیڈنٹ آئیزن ہاور نے خط لکھا، جس میں اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ بات آپ کو کسی تیسرے ذریعے سے پتہ چلے، تو میں ذاتی طور پہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ فوجی تعاون کا اور کوآپریشن کا جو ہے وہ معاہدہ کرتے ہیں، لیکن یہ خط میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کرنے سے جو گفتگو ہماری پاکستان سے ہوئی ہے، جو تجویزیں ہم نے دی ہیں یا جو پاکستان نے جن چیزوں پہ ایگری کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اس سے انڈیا کے اور ہمارے تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ تعلقات پہلے سے بھی مضبوط ہوں گے، اور اگر ہندوستان کو کسی بھی وقت یہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کو فوجی امداد کی ضرورت ہے یا ہماری اخلاقی امداد کی ضرورت ہے، تو وہ ہمیں بالکل جو ہے وہ اویلیبل پائے گا ہر حالت میں۔ یعنی یہ خط انہوں نے لکھا 3 مہینے پہلے، اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ جو کوآپریشن کا معاہدہ وہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے
اس بنیاد پہ پاکستان سے اطاعت کیا کہ چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ گزشتہ 3-4 سال سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ بر صغیر میں انڈیا پاکستان کے ساتھ ایک مشترکہ کوآپریشن کر کے کوئی ایک سچویشن کریٹ کی جائے، جو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہو نہیں سکتی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ چلیں کوئی ایک چھوٹا موٹا اتحادی اگر ہماری طرف آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں فائنل کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے انڈیا کو اس سے آگاہ کیا۔ لیکن اس میں جو پوائنٹ آپ کا ہے اس بھی ریلیونس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی امداد دی یا وعدہ کیا امداد دینے کا، اس میں انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر کیا، اور یہ اسی خط کی بات کر رہا ہوں میں جو آئزن ہاور نے لکھا، کہ اگر پاکستان جو ہے وہ ہماری طرف سے دی گئی فوجی امداد کو کسی بھی طریقے سے مس یوز کرتا ہے یا جارحانہ عزائم کے لیے استعمال کرتا ہے تو میں اپنی پوری اتھارٹی اور طاقت استعمال کر کے اس کو روکوں گا۔ یہ انہوں نے کمٹمنٹ دی۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ ہندوستان میں اس کے خلاف بہت بڑا رد عمل ہوا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنایا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اصلاح کی دوڑ اور دنیا میں سرد جنگ کو جو ہے انٹینسیفائی کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس وقت ہندوستان میں عوامی سطح پہ جلسے اور جلوس ہونے شروع ہو گئے، جس کے پیچھے ظاہر ہے کہ کانگریس تھی، اور بہت بڑے پیمانے پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل کے آ گئے، جس کی وجہ سے خود امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم پیدا ہو گیا آئزن ہاور اور لیڈرشپ کے لیے، کہ بھائی ایک طرف تو یہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو ناراض ہو گئے ہم سے، اور دوسری طرف ان کی نسبت بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنا الائز بنا کے تو یہ بہت بڑی غلطی کی۔ اس لیے انہوں نے وہ جو اوریجنل معاہدہ تھا، اوریجنل معاہدہ یہ تھا کہ ہم آپ کو اتنی ٹیکنالوجی دیں گے، اتنے طیارے دیں گے، فلاں فلاں چیزیں دیں گے، اس کو کاٹ کے تو بالکل ایک معاہدہ تو کر لیا، لیکن پریکٹیکل جو ڈیلیوری ہے وہ زیرو کے برابر کر دی۔ اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ اپنی اس جو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جنون یا شوق سے نہیں نکل سکا کہ ہم نے انڈیا سے ایک بڑی پاور بننا ہے، جو بعد میں ود دی پیسج آف ٹائم اب آگے جا کے تو آپ اس کو دیکھیں 1958 میں جب ایوب خان کا دور آیا تو اس وقت بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایوب خان نے تجویز پیش کی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کنفیڈریشن قائم کی جائے۔ اس کے پیچھے بھی دراصل امریکی پالیسی تھی، جو امریکہ کی ایک لانگ سٹینڈنگ پالیسی رائٹ فرام 1947 سے چلتی آ رہی تھی، اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ لیکن یہ سارا جو پاکستان کا خوف تھا، انڈین دشمنی تھی، یہ وہاں سے امریکی امداد کی بات جو ہے وہ ایٹامک بم لینے کی جنون میں کنورٹ ہو گئی، چونکہ بعد کے دور یعنی جو 60s کا دور تھا اس میں دنیا کا طاقتور ترین ہتھیار جس کو سمجھا جاتا تھا وہ ظاہر ہے کہ ایٹم بم تھا، اور اس کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ چلیں جی ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی ایک الگ کہانی ہے کہ وہ ایٹم بم انہوں نے کیسے لیا، وہ بھی ریلیونٹ ہے، لیکن اس میں ریلیونس یہ ہے کہ اسٹیٹ نے اپنے سارے اختیارات، اپنی سارے مالی وسائل اور اپنی جو انٹرنیشنل ساکھ ہوتی ہے آپ کی، یا آپ کی ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ ملکوں کے ساتھ بگاڑنا نہیں ہے یا ایسے کام نہیں کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کانفلکٹ میں چلے جائیں، مثلا ایٹم بم بنانا اٹ سیلف ایک ایسا ایشو تھا اس وقت، اور آج بھی ہے کہ ظاہر ہے آپ کو یہ خطرہ باقی ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے، لیکن یہ سارے خطرات لے کے سارے وسائل خرچ کر کے تو انہوں نے ایٹم بم کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کو ایک ملیٹری اسٹیٹ بنایا، اور وہ ملیٹری اسٹیٹ بھی باقاعدہ ایک آئیڈیالوجیکل منصوبے کے تحت، جس میں باقاعدہ اسکولوں سے لے کے کالجز سے لے کے پبلک تک سب کو یہ بتایا گیا کہ یہ ملک بہت بڑے خطرے میں ہے، اور ہم نے جس وقت بھی آنکھیں بند کی بھارت ہمیں نگل لے گا، لہٰذا ہمیں یہاں پہ ایک بہت بڑی فوجی طاقت کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا ایک ملیٹری کمپلیکس
انہوں نے پاکستان میں ڈیولپ کیا جو بڑھتا چلا گیا اور آج وہ ایک ہیوج ملٹری مشین کی شکل میں جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ وسائل مانگتی تھی، اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا پاکستان میں کہ وہ اپنے وسائل کا آفیشلی تو 20% یا 25%، لیکن 50% سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرتے تھے ملٹری پہ. اس کی مثال میں آپ کو بعد میں بھول جاؤں گا. یہی جو پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے خط لکھا پنڈت نہرو کو اگین، اس کے بعد اس میں انہوں نے یہی لکھا کہ پاکستان، مجھے حیرت ہے کہ پاکستان اور انڈیا جتنے پیسے اسلحہ پہ اور فوجوں پہ خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ ان دو ملکوں میں اتنی بڑی غربت ہے، اتنی بڑی بے روزگاری ہے وغیرہ وغیرہ ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کے تعلقات آپس میں جو ہے وہ اس طریقے سے بہتر ہوں کہ آپ کے غریب لوگوں کے وسائل اس پہ خرچ نہ ہوں. یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ امریکی صدر تک کو یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ جناب یہ دونوں ملک جو ہے وہ بہت بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنے جو ہے وہ ڈیفنس پہ. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ایک جنون کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا انڈیا کو لے کے، اور آج تک وہ اس جنون کی کیفیت میں مبتلا ہے. آج بھی پاکستان کے راستے کی جو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، مثلا وہ اپنے نیبرز کے ساتھ فری ٹریڈ اور فری موومنٹ نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، جو پاسبلٹیز ہیں بزنس کی اور ڈیولپمنٹ کی وہ ایکسپلور نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے یہی مائنڈ سیٹ ہے.